आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तू जिंदा जलाली असली अपनी खुदा है, कौमों नस्लों उम्मतों को संभालने वाला खुदा है। आसमान जमीन का कुल इख्तियार पाया है, आसमान की ताज की शाम की बाइब्लोजन की सारी टीम के लिए मेहरबान खुदा तेरा खादम बाप सलामती की दुआ करता है। मेहरबान खुदा ये सिस्टम जो तूने स्काइप के जरिए चलाया है, खुदा का ये तेरी इंजील की वसत के लिए एक अहम जरिया है। मेहरबान खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप तेरी इस बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए। मेहरबान खुदा दुआ करते हैं कि खुदा का ये इंजील की वसत के लिए ज्यादा से ज्यादा खुदा का तेरी कुदरत तेरे जोर में और तेरे रूह कुद्स की ताकत में खुदा का तेरी टीम बढ़ती चल जाए और बहुत सी खातिर जो खुदा का यहाँ पर आकर तेरे कलाम की खुदा मुनादी करते हैं। मेहरबान खुदा उनके लिए भी तेरा खादम दुआ करता है। खुदा का वो खादम भी तेरा कलाम खुदा का जब लेकर आते हैं तो जलाल के बाद बच्चा हमारे लिए बाप एक मुस्तनद खुदम खुशखबरी होती है जिसके वसीला से खुदा का हमारा हम इंफरादी इज्तिमाई और शख्सी तौर पर बरकत पाते हैं। आज भी तेरे खादम के लिए खुदा का तेरा खादम दुआ करता है कि जलाल के बाद अपने खादम पर अपना बुजुर्ग हाथ पड़ा की मामूली में खुदा का तेरा खादम जो कुछ भी वो पेश करने जा रहा है उसमें आसमान के खुदा तेरी रज़ा इलाही शामिल हो और जो तोड़ा तुमने उसको दिया है मेहरबान खुदा आज इस तोड़े को खुदा का तेरे कुद्स की मार्फत नहायत ही बरकत के साथ खुदा का वो हम सबों का सपोर्ट करे ताकि आसमान के खुदा तेरा जलाल बरकत की सूरत में हम सबों पर तेरे खादम पर ज़ाहिर हो। मेहरबान खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितनी प्रस्तुति की गई है यीशु के नाम से बाप कबूल करके बाप बेटे बेटियों जिन्होंने गाया है बजाया है यीशु के नाम से बरकत है और जिन्होंने खुदा का तेरी हज़ूरी में दुआएं की है यीशु के नाम से बाप उन दुआओं का समर आज खुदा का तेरे बेटे के लिए जिसने मीटिंग प्रेजेंट की यीशु के नाम से बाप अपने बेटे को और हिकमत बनाई दे ताकि खुदा का इसी तरह तेरा बेटा खुदा का तेरी हिकमत तेरी तनाई के साथ बाप बढ़ता चला जाए और मेहरबान खुदा बच्चों के लिए घराने के लिए भी खुदा का तेरे खादम सलामती की दुआ करता है। मेहरबान खुदा तो हमारा खुदा है जो अज़ल से अब तक मुबारक है, तेरे सिवा कोई भी महबूद है नहीं, तू ही इज्जत ताज़ीम अज़मत बुजुर्गी और प्रस्तुति के लायक है। ऐ आसमान के खुदा आज तेरा कलाम जब पढ़ने जा रहा है तो मेहरबान खुदा मेरी मिन्नत है इल्तिजा है कि तेरे कलाम की बदौलत मेहरबान खुदा हर किस्म का दुख तकलीफ बीमारी परेशानी यीशु के नाम से तेरे कलाम के मुआजिब जाती रहे। ऐ आसमान के खुदा रहबर के खालिक और मालिक है एक बार फिर खुदा का मैं तेरी पाक भला में अपने आप को अपने खानदान को अपने बच्चों को घराने को और तमाम तेरे खादमों को जितने भी आज हम सबों के साथ है और तमाम तेरे प्रजन बेटे बेटियां जितने भी आज स्काई पर मौजूद हैं यीशु के नाम से बाप तेरा कलाम उनको 100% बरकत अता फरमाए और अपने खादम को रूह कुद्स की मामूली में आज बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल करना ताकि जो भेद बाप जो मुकाशफात उसको देने जा रहा है वो खुदा का आज की सारी टीम के लिए बहुत सी बरकतों का सबब बने। मेहरबान खुदा जब तेरा खादम बोलने जा रहा है तो हम जलाल के बादशाह अपना रूह कुद्स के साथ है। आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने खादम की दुआ को सुना और कबूल किया है। ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। रेवरेंड अख्तर नैयर खुदावंद आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत अता करें इस ब्लेस डे के लिए। तो अब वक्त है कि हम अपने दिलों को तैयार करें आज की रोटी के लिए ताकि आज की खुराक से हम सेर हों, आज के कलाम से हम बहुत कुछ सीखें और सिखाने वाले बन सकें। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ डॉक्टर जॉन जोसेफ को दावत दूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे साथ आज का बताया हुआ कलाम शेयर करें। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आसमानी बाप हम तेरे कदमों तले एक जमात की सूरत में दाखिल हुए हैं। अपना करम फरमा कि आपके बंदों ने जितना भी प्रस्तिश की तमाम लीडरशिप को तमाम दुआओं को खुदावंद कबूल कर ताकि हम जब भी मिलें आपस में खुदावंद के कलाम को जलाल दें। खुदावंद आप मुझ में बढ़ें और मेरा ये जिस्म जो नाकिस है
وہ کمزور ہو اور خداوند کا کلام مضبوط اور طاقت بن کر وہ طاقت ساری جماعت کو ملے. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دینا بلکہ ہر برائی سے بچانا، کیونکہ سارا جلال خداوند یسوع اور اسی میں سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے. یسوع کے نام سے مانگتا اور پاتا ہوں، آمین. بھائیو، نصیحت کی چند باتیں ہم پہلے کیے دیتے ہیں، پھر ہم خداوند کے پاس آتے ہیں اور کلام میں ہم کوئی اپنی بات نہیں کریں گے. آج ہم نے کون سا باب اور کون سی کتاب میں سے ہم نے اسٹڈی کرنی ہے؟ کون بتائے گا؟ کرنتھیوں 3 باب کی ہم نے اسٹڈی کر لی ہے سر. آج جو ہے وہ 2 باب رات کو ہم نے پہلا اس کی ہم نے اسٹڈی کرائی تھی رات کو جو خدا ان کے نام کی تعریف ہو. اسے ثابت ہوا آپ ضرور گھر میں میرے بعد خوب گھر میں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، جو کہ آپ کو خدا آپ کے حالات، آپ کی مرضی، آپ کی جانچ کو نکھارتا ہے. آپ میرے کلام کو نہیں دیکھتے بلکہ خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں جب گھر میں دیکھتے ہیں. اور کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا جیسا بھائی البرٹ نے اپنے الفاظ کھولے خداوند کے کلام کے لیے، ایسی ہی بات ہے کہ ہمیں اگر 2 منٹ اور لے لیں، یا تو پہلے لے لیں، کلام کے شروع سے پہلے لے لیں، آپ گھر میں پڑھیں، اور پھر جب محفل مسیحا کی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کہاں سے پڑھتے ہیں، کہاں سے اسٹڈی ہوتی ہے. تو آپ نے جو پہلے پڑھا ہے اسی باب میں سے وہ جب کلام سنایا گیا تو آپ اس کو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ وہاں کہاں فٹ ہوتے ہیں، کہاں ٹیلی ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. وہ جو کلام ہے وہ کہاں ٹیلی ہو رہا ہے اور وہ کہاں اپلائی ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو جب کلام سنایا جاتا ہے تو پھر 2 آدمیوں کے مل جانے سے، ایک تو آپ نے پڑھا پہلے اور ایک جو خداوند کا کلام کی بڑھائی اور اس کی مضبوطی آپ تک لے کر آتا ہے، وہ ٹیلی ہو جانے سے ہم ایمان اور پیدا ہوتے جاتے ہیں اور وہ دوسروں کے سکھانے کے قابل بن جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اسٹڈی کو سمجھنے کا اور اسٹڈی کو پانے کا. اور اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے نہ پڑھا گیا ہو لیکن بعد میں ضرور پڑھیں. آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، میرے پاس بھی ہوتا ہے، اسی لیے میں اسٹڈی کرتا ہوں اور آپ کے پاس آتا ہوں، میں بھی سنتا ہوں اور پھر سناتا ہوں. اسی طرح بعد میں آپ اسی باب کی اسٹڈی کریں اور آگے پیچھے کے جو باب ہیں ان کو اسٹڈی کر کے 5 منٹ لگیں گے آپ کو. خدا کیونکہ اس طرح سمجھاتا ہے، اس طرح. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو پورا دن لگ جائے گا کہ وہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، بعد میں اسٹڈی کریں اور آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کو اچھی سے اچھی جو کلام سنایا گیا تھا اس سے زیادہ اچھی آپ کی ہدایت کے مطابق، آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی ضروریات کے مطابق، چاہے فائنینشلی ہو، چاہے کریکٹر وائز ہو، چاہے معاشری ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، آپ کو وہ ویسے ہی آپ کو دے گا اور وہی بتائے گا کہ کہاں میری زندگی میں یہ فٹ ہو رہا ہے. تو پھر جب دوسروں کو آپ اپنی زندگی بتائیں گے کہ اس کلام سے یہ کلام جو میری زندگی میں فٹ ہوا ہے، تو دیٹ از دا پراپر teaching and that is the proper convincing other people so they can be convinced properly. Because why? You already convinced by Lord Jesus Christ and he enable you, let's say this word, he enable you for another people, right? ہم نے پہلے باب میں دیکھا کہ خدا جسے مخصوص کر لیتا ہے
اسے وہ کلام دیتا اور اپنے بندوں کے سامنے حاضر کرتا ہے۔ اب ایسی بات نہیں کہ خدا جو ہے وہ اسے مقرر کرتا ہے۔ یہاں پہ چوتھے باب میں کلام مقدس بتاتا ہے، پولس رسول چوتھے باب میں بتاتے ہیں کہ جو کلام سناتے ہیں وہ کمزور ہیں۔ کس طرح کمزور ہیں؟ اس طرح کے دنیاوی باتیں، دنیاوی لوگ جو ہیں اور ان کے فرشتے جو ہیں وہ اس کو کمزور بنانا چاہتے ہیں اور ہر حالت میں اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ لیکن انسان دنیاوی باتوں میں تو کمزور ہو جاتا ہے، لیکن روحانی باتوں میں طاقت پاتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو وہ قتل کے منصوبے بناتے ہیں وہ اسی لیے بناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سنانے والا جو کمزور ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر دوسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ ظاہری اور روحانی باتوں کا پرکھنا، جو پہلے باب میں لکھا ہے وہ پہلا باب اور اس کی پہلی ہی آیت ہے، اور دوسرا باب جو ہم نے دیکھا تھا وہ پرانا انسان اور نیا انسان، اور اس میں پرانا انسان جو ہے وہ ظاہری باتوں کو دیکھ کر اسے قبول کرتا ہے، اور جو نیا انسان ہے یعنی نیا عہد نامہ، نئے سرے سے پیدا ہو جانے والا انسان نیا انسان ہوتا ہے۔ وہ پرکھ لیتا ہے، کسی کو برا نہیں کہتا، اور ہدایات کے مطابق وقت آنے پر اگر نصیحت کی جائے تو اسے نصیحت کرتا ہے، لیکن اس کو برائی کے لحاظ سے اچھالتا نہیں۔ جو کلام سننے والے ہیں ان میں اور جو کلام سنانے والا ہے انہیں بددل نہیں کرتا، تاکہ ہم نے دیکھا کہ یہ پورا کلام مقدس پہلا کرنتھیوں دوسرا کرنتھیوں جھگڑوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو اگر جھگڑے ہیں تو یہ ظاہری باتیں ہیں جو انسان دیکھ کر خود بخود فیصلہ کر لیتا ہے، اور جو راست باز آدمی ہے وہ دیکھ کر روح سے اسے پرکھتا ہے اور اسے سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور سکھاتا اس لیے نہیں کہ میں اپنی مثالیں، کہ وہ آدمی اپنی مثالیں دے دے کر بتایا کہ فلانی جگہ، فلانے محل میں، فلانے حصے میں فلانے لوگوں نے مجھ سے بات کی، فلانے نے، اور میں نے انہیں یہ کہا۔ وہ اپنی تعریفیں کلام میں نہیں کرتا بلکہ خدا کی تعریف کرتا ہے۔ ہم یہ باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام شروع ہونے سے پہلے میں ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بچوں کو، ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کلام میں میچور ہونا مانگتے ہیں۔ کلام تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے تیسرے باب میں پڑھا تھا کہ ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، اور اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم دودھ پیتے بچے ہیں، جو کہ تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے 9 آیت تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو دودھ پیتے بچوں کو میں نہیں جانتا، یہ خدا جانتا ہے، یا وہ خود انسان جانتا ہے کہ وہ کتنا اور زیادہ سیکھنا مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح خدا ہمیں میچور بناتا ہے، اور جب ہم میچور ہوتے ہیں تو پھر ہی ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، اور جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم سیکھنے کے، انہی بچوں کے لیے یہ خدا کا پیار اور خداوند کے ایکشن جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں، تاکہ ہم میں جھگڑے اور تفرقے نہ ہوں، جو کہ تیسرا باب اس کی 16ویں آیت میں ہے۔ اب چوتھے باب میں خاص کر یہ بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، خداوند کے سامنے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ لو ہیز نو چوائس۔ جو خدا محبت ہے اور محبت خدا ہے، اس لیے ہم میں جو محبت ہے ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے اندر ہے محبت اس کی چوائس ہے، جس کی بنا پر ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب دیکھیں گے
اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر کچھ سہ لیتی ہے، اور یہی مجھے اور میرا خیال آپ کو بھی پسند آئے گا کہ محبت کی تعریف جو ظاہری تعریف ہے، ظاہر کرنے والی بات ہے کہ آپ کس طرح پہچانتے ہو کہ محبت ہے. بھئی لفظوں سے یا منہ سے بیان کر دینا محبت کے بارے میں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ظہور اس کا اسی وقت ہوتا ہے، ظاہر کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب سہ لیتی ہے. محبت جب سہ لیتی ہے تو پھر محبت کا ظہور جو ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ ہاں اس میں محبت ہے. پھر آگے دیکھیں گے شیخی نہیں مارتی، اچھلتی نہیں، بے زیبا باتیں نہیں کرتی، بڑی باتیں آگے بتائی ہیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں. آج ہم چوتھے باب میں دلوں کے منصوبے ظاہر کرنے والا، جو ہم دل سے بات کرتے ہیں، اگر ہم خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کو جلال دیتے ہیں تو وہ خدا کی بات ہے. اور اگر ہم اپنے دل سے ایسی باتیں جو اب غلطیوں کی کتاب یا پھر آپ دیکھ لیں پہلا کرنتھیوس کے 13ویں باب میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، تو ہم وہ ابلیس سے ہیں، ہم نے کچھ نہیں سہا. اس میں دیندار نکلے. تاریکی کی باتوں کو کون روشن کرتا ہے؟ یسوع المسیح جو نور ہے، آپ جانتے ہیں جو نور ہے وہ روشن کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کلام کی اچھی باتیں اور آگے بڑھنے کی باتیں کون سی چیز روکتی ہے؟ وہ ہے شیخی، اور وہ فرق ظاہر کر دیتی ہے جو ہمیں اور سیکھنے والوں کو یہ بڑا غور سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور پھر ہے کلام میں ادنا بننا، جو میں آگے پہلے بیان کر چکا ہوں. اور پھر ہے خداوند کی مانند بننا. تو اس طرح ہم چوتھا باب جو ہے وہ ختم کریں گے. پڑھے دیتے ہیں، خداوند کے پاس آتے ہیں. کون پڑھے گا خداوند کو جلال دے گا؟ چوتھا باب اس کی پہلی سے 5 آیات تک، اپنی تصدیق کے لیے، میری تصدیق کے لیے، کلیسیا کی تصدیق کے لیے. ورنہ میں خود پڑھے دوں. جی پادری صاحب، جی تھینک یو. آدمی جو ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بیٹوں کا مختار سمجھے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے. لیکن میری نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، کیونکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے. بس جب تک خداوند نہ آئے، وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو. کوئی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی تعریف سے ہوگی. آمین. تھینک یو بھائی. پاسٹر جی آپ کو خداوند برکت دے، آپ نے ہمیں برکت سے نوازا خداوند کے کلام میں سے. تھینک یو ویری مچ. پہلی ہی آیت ہمیں یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ ہم آدم نہیں ہیں. ہم آدم نہیں ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں. کس طرح ظاہر کر دیتی ہے؟ آدم، اب آدم دیکھیں تو آدم کہاں؟ آدم جو ہے وہ نوح کے زمانے تک ختم کیے گئے، اور راست باز ایک ہی آدمی نکلا جو نوح تھا. چوتھا باب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، پیدائش کی کتاب.
اور آدم کی نسل جو ہے وہ خدا نے ختم کی. آدم کی نسل میں ہی سے سیت جو اس کا تیسرا بیٹا تھا وہ پیدا ہوا، اور اس کی ہی نسل میں سے جو خدا کا بیٹا تھا ہنوک، خدا نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ طوفان میں ضائع نہ ہو، تاکہ وہ طوفان میں اس طرح نہ مرے جس طرح خدا گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو اور خدا کے ساتھ جو نہیں چلتے ان کو مارنے والا تھا. تو ایک خدا کا فرزند سیت کے خاندان میں سے ہنوک نکلا جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، خدا نے اسے اٹھا لیا. دوسرا خدا کا فرزند نوح نکلا. نوح کو خدا نے برکت دی کیونکہ وہ راست باز نکلا، اور اسی نے کلام میں کہا ہے کہ یہ انسان کی اس محنت مشقت سے آزادی دلائے گا. یہ بھی چوتھے باب میں ہے. تو دو آدمی خداوند کے فرزند نکلے، ایک ہنوک جو زندہ اٹھا لیا گیا، اور ایک وہ نوح جسے خدا نے برکت دی. اور جب خدا نے برکت دی تو اسی کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی برکت دی. مائنڈیڈ، نوٹڈ ڈاؤن. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان اور آدمی اپنی فیملی کا رہنما خدا کے ساتھ چلتا ہے تو خدا اس کے خاندان کو بھی برکت دیتا ہے، چاہے اس کے بیٹے ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے بیوی ہوں. اور رہنما کی یہ بات کرتا ہوں کہ اگر مرد رہنما کمزور نکلے تو خدا اس کی بیوی کو، جو اس کا ساتھی ہے، اس کو رہنما بنا دیتا ہے، اس کو لیڈر بنا دیتا ہے. اگر وہ بھی کمزور نکلے تو پھر بچوں کو خدا برکت دیتا ہے، جس طرح آپ نے قبیلے دیکھے، اور ان میں سے پھر قبیلے نکلتے ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے آتے ہیں. تو اس لیے خدا کے ساتھ چلنا پہلا سب سے خاوند جو لیڈر ہے، دوسرا خاوند کے ذریعے بیوی اور بچے، اور اگر خاوند نہیں ہے تو بیوی اور اس کے بچے، اور پھر خاوند ساتھ شامل ہوتا ہے. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بچوں کو جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کو چنتا ہے، جس کی وجہ سے باپ اور ماں بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کتنا خوبصورت طریقہ خداوند نے بیٹا بن کر، یسوع نے باپ بن کر، اور یسوع نے خاوند بن کر کلیسیا کا ہمیں یہ میسج دیا ہے. کون سا میسج؟ آدمی ہم کو کون؟ جو آپ سن رہے ہیں خدا کا کلام. میں بھی سن رہا ہوں خدا کا کلام، جو خدا مجھے دے رہا ہے میں سن کے آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایسے نہیں بتا رہا، میں آپ کو خداوند کا کلام سن کر آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہم سننے والے ہیں. آدمی کون سے آدمی؟ جو خداوند کے ساتھ نہیں چلتے. وہ ہم کون؟ ہم جو خداوند کا کلام سن رہے ہیں. یہ محفل مسیح کی ہے. وہ کیا کرے؟ وہ خدا باپ اور مسیح کا خادم سمجھے، جو خداوند کے بھیدوں کا مختار ہے. خداوند نے مقرر کیا ہے کہ ہم خداوند کے بھید سنیں. خداوند نے مقرر کیا ہے کہ ہم خداوند کا کلام سنائیں. تو یہ بھید آج خداوند ہی کھول رہا ہے، نہ کہ جان کھول رہا ہے. اور لکھا ہے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے. اگر میں خداوند کا کلام دیانتداری سے، اگر جو کوئی پادری بھی، جو بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ پادری کا ایک لیبل لگا ہوا ہے تو وہ لیبل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہاں آپ ہی کلام سنائیں. نو، اٹ از ناٹ میٹر. The matter is this: whenever God is talking to you, you are conveying the message. You are the conveyor. میں میسنجر ہوں، آپ میسنجر ہیں. آپ میسنجر ہیں. لیکن دیانتداری
وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ بیان کروں. آپ جانتے ہیں, آپ خود پرکھیں, مجھے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پرکھنا ہے کہ دیانتدار کون ہے, کون خداوند کی باتیں کرتا ہے, کون خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ ہے. لیکن میرے نزدیک نہایت خفی بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے, بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا. اب انسانی عدالت ہی پرکھتی ہے کیونکہ وہ خدا کی باتوں کو نہیں جانتی, اور یہ بڑی نازک بات ہے. خداوند کی باتوں کو نہ جاننا یہ بڑی خفیف بات ہے. خداوند کی باتوں کو جان جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے ہاں یہ کتنی مضبوط بات ہے, اسے ٹھوس. وہ توق کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توق کیا چیز ہے. وہ اس آدمی, اس کے گلے میں جس میں پڑا ہوا ہے, وہ مالک کا غلام ہوتا ہے, جس طرح مرضی چلائے اسے, اور جب مرضی چاہتا ہے وہ کھولتا ہے, اور جب مرضی چاہتا ہے دوبارہ بند کر, کیونکہ وہ زر سے خریدا گیا ہے. یا زر سے خریدا گیا ہو یا اپنے اعمال سے خریدا گیا ہو. پہلے زمانے میں اپنے اعمال ان کے کیا تھے کہ گلیڈیٹرز ہوا کرتے تھے, اور گلیڈیٹرز کو جب رہائی دیتے تھے تو اس کو ایک ساتھ نوکر بھی دے دیتے تھے, کیونکہ وہ دنیا کو فتح کر کے, جیسے داؤد کو آپ نے دیکھا کہ اس نے جولیت کو مارا, تو اس کی ساری عوام اس کے خدا نے نیچے کر دی. تو اس لیے خداوند, یہ بڑی خفیف بات ہے جو خداوند کو نہیں جانتے. تم یا کوئی انسان عدالت مجھے پرکھے, کیونکہ یہاں پہ بھی خداوند کے بندہ نے لوگوں کی بات کی ہے, اور لوگوں کی ان کی بات کی ہے جو دنیاوی ہے. اور آگے لکھتے ہیں کیونکہ میرا دل بھی مجھے ملامت نہیں کرتا مگر اس میں راست باز نہیں ٹھہرتا. میں راست باز نہیں ٹھہرتا اگر میرا دل مجھے ملامت نہیں کرتا. کہ میں جانتا تو ہے نہیں ہوں, لیکن کلام سنانے کے لیے میں بہت آگے ہوتا ہوں. پہلے مجھے جاننا ضروری ہے, لیکن وہ جان پہچان جو ہے وہ میں نے کسی پہ نہیں لاگو کرنی یا کسی نے مجھ پہ نہیں لاگو کرنی. یہ خداوند کے بندہ نے خود ہی کہا ہے یہ کوئی بھی مجھ پہ لاگو نہ کرے کہ میں کتنا خدا کو جانتا ہوں یا کتنا خداوند کو نہیں جانتا ہوں. کون جانے گا؟ بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند جانے گا. پولس رسول نے بھی خداوند کو جلال دیا ہے, ہمیں بھی خداوند کو جلال دینا ہے. خاص کر جو بچے سیکھنے والے ہیں, جو میچور ہونا چاہتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سب جانتے ہیں, پڑھ لکھ کر سب جانتے ہیں, لیکن بھید کی باتیں وہ ہی میچورٹی کہلاتی ہیں. اسے ہی میچور ہوتے ہیں آدمی, جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں دودھ کی باتیں اور سخت بازار تیسرے باب میں. بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو. I have no authority to say anything, or especially for those Rahnama preacher, don't blame to anybody that you are not doing according to David, we are not doing according to Jeremiah, we are not doing according to Moses, we are not doing according to Yeshua. Why don't we say you are not doing according to Jesus? That's important. Why I can't say you are not doing according to Jesus? And why you cannot do according to Jesus? Because you have no Jesus. That's why. If you don't have Jeremiah, it doesn't matter. If you don't have Yesaiah, it doesn't matter. If you don't have Moses, doesn't matter. David, Solomon, اپنے اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہوا ہے, پچھلے پڑھا 7ویں باب میں. اب دیکھیں پورا نسب نامہ جو ہے وہ اعمال میں بتایا گیا ہے, ابراہیم سے لے کر کہ ابراہیم کو آپ کہتے ہو میں کون ہوں, سلیمان کو آپ کہتے ہو میں کون ہوں, داؤد کو آپ کہتے ہو میں کون ہوں, موزیس کو کہتے ہو میں کون ہوں. تو کیا مقصد ہے
کہ خداوند کا کلام جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے اور خداوند ہی فیصلہ کرتا ہے. وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی. تاریکی کی باتیں جو خداوند کی راز بازی کی باتیں پوشیدہ رکھتی ہے، اور جب راز بازی کی باتیں سامنے نکھر کر آ جاتی ہیں تو وہ پوشیدہ نہیں رہتی. اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے درمیان میں کچھ سیکرٹ بات نہیں ہونی چاہیے. خاص کر میں ان بچوں کو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خداوند کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں، جو بات مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے آپ کو پہنچا دی کہ ہم میں کچھ سیکرٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر سیکرٹ ہے اور سیکرٹ کرنے والا کے ساتھ ہم منسلک ہیں، کیونکہ وہ اندھیرے میں کام کرتا ہے، وہ تاریکی میں کام کرتا ہے، تاریکی کے ساتھ چلتا ہے، اور جو تاریکی کے ساتھ چلتا ہے وہ دوسروں سے سیکرٹ ہی رکھنا چاہتا ہے بات کو، تو اسی لیے تو تاریکی میں چلتا ہے. جو نور میں چلتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہی نہیں، تو اس کو چھپانے کی، سیکرٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ Does that make sense? Yes, it is. کیونکہ خداوند ہمیں یہ سینس پیدا کر رہا ہے جو ہم نے سمجھنا ہے. تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دیتا ہے. وہ جو تاریکی کی باتیں ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا نور ہم پہ چمک گیا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تاریکی جو ہے وہ ہمیں کیوں پوشیدہ رکھنا مانگتی ہے، کیوں ہمیں سیکرٹ کرنا مانگتی ہے، کیوں ہمیں سیکرٹ جو وہ پیدا ہو جاتا ہے. دلوں کے منصوبے ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ دلوں کا جو منصوبہ ہوتا ہے سیکرٹ سے ہی وہ خود کو جلال دیتا ہے اور دوسروں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے ایسے. جو پلان بتاتے نہیں، 10 سال کا پلان ہے تو اس نے نہیں بتایا اور 10 سال تک پہنچتے پہنچتے نہیں بتایا گیا تو وہ ختم ہو جاتا ہے. حکومتیں ایسے ہی ختم ہوئی ہیں. خداوند کا پلان 10 سال کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے ہے، اور اس نے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہر چیز ہمیں بتا دی ہے، آخر تک اس کے آنے تک بتا دیا ہے. تو یہ سیکرٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. اگر حکومتیں سیکرٹ رکھتی ہیں، 20 سال کا پلان بتاتی ہیں کہ 20 سال میں یہ ہوگا اور خود ہی کرتی رہتی ہیں، حالانکہ ان کو بتایا جاتا ہے جو تم کسی کے لیے کرتے ہو ان کو بتانا ضروری ہے. بینک میں کتنا پیسہ ہے اگر میں اپنی فیملی کو نہیں بتاتا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، اپنی بیوی کو نہیں بتاتا، اپنے بچوں کو نہیں بتاتا، تو واٹ از دا یوز آف دیٹ؟ مے بی آئی ڈائی، سو ہو ول یوز اٹ؟ The bank people, because my parents, and my children and my wife doesn't know about it. تو سیکرٹ سے پوشیدہ جو تاریکی کی باتیں ہوتی ہیں وہی اچھی باتوں کو روشن کر دیتا ہے اور دلوں کے منصوبوں کو پرکھتا ہے، اور اس وقت ہر ایک تعریف خدا کی طرف سے ہوتی ہے. I do know that. میں نے مکاشفہ پڑھا ہوا ہے، میں نے پیدائش پڑھی ہوئی ہے کہ کس طرح پیدا ہوئے خداوند کے لوگ، فرق چیپٹر 2 میں، چیپٹر 6 میں، چیپٹر 10 میں، چیپٹر 14 میں، چیپٹر 32 میں، چیپٹر 49 میں، پھر آگے خروج پہلا باب، 20واں باب، 21واں باب، اور پھر آگے احبار جو پہلے باب سے لے کے 27 باب تک بالکل ویسے ہی ہیں جیسے قربانی کے لیے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں آگے گنتی کی کتاب، ہم میں کون سے جو ہے وہ لوگ زیادہ شامل ہیں، یہ ظاہر کی باتیں ہمیں بتاتی ہیں. اور یہ خدا کی تعریف سے ہے جو ہم آج اتنے گنتی کے لحاظ سے شکر ہے خداوند سے 1 اور 2 نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. آگے میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، یہ کلام مقدس کا باقی حصہ ضرور پڑھیے گا.
خداوند آپ کو اور زیادہ قوت طاقت دے گا. میں چاہتا ہوں کہ اینڈ ٹائم ہی ختم کروں تاکہ ہم سب جو ہے کلام پر فوکس کر سکے، ہم دوسری باتوں کو نہ اپنائیں. 6 سے پڑھ دیجئے گا کوئی 8 آیت تک پلیز. اس میں شیخی کے بارے میں ہے اور کلام اس کو فرق طریقے سے بیان کرتا ہے کس طرح. اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثل کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو. تجھے میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کیونکہ گویا نہیں پائی؟ 8ویں آیت. اور جی بیٹے. تو جی 8ویں آیت پڑھیں. جی بیٹے. جی تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو، اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی، اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے. آمین. آمین. پریز دی لارڈ. کتنی صاف اور آسان بات خداوند نے ہمیں بتائی. کون بیان کرنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی کا حوالہ دیا انہوں نے، اور پھر دوسرے آدمی کا حوالہ دیا، اور پھر اپولوس کا حوالہ دیا ہے اور اپنا حوالہ دیا ہے جو ہم پڑھ چکے. کون بیان کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے. اپولوس نے ہم نے پڑھا ہے جو کہ دوسرے باب میں ہی، اور پولوس کے بارے میں پڑھا ہے. اپولوس جو تھا خداوند نے اسے ایک ہی توڑا دیا تھا اور وہ اس توڑے کو استعمال کرتا تھا جو مرغی کے، کیونکہ وہ خود مرغی سے ٹھیک ہوا تھا. وہ خود مرغی سے ٹھیک ہوا تھا، اور جب بھی اسے مرغی پڑتی تھی تو لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ بدرو ہے، اس میں کوئی بدرو ہے. ہم اسی طرح بہت سی ایسی دنیاوی باتیں ہوتی ہیں جس کو روحانی باتوں میں شامل کر دیتے ہیں، اور بہت سی ایسی روحانی باتیں ہوتی ہیں جسے ہم دنیاوی باتوں میں شامل کر دیتے ہیں. یہ پرکھنے کی خداوند نے ہمیں میچور لوگوں کو ضرورت ہے، اور میچور بننا اچھی بات ہے. اپولوس جو ہے وہ مرغی سے ٹھیک ہوا تھا، وہ روحانی کوئی بات نہیں تھی، وہ جسمانی بات تھی، لیکن روح کے طریقے سے خداوند نے اس کو اچھا کیا تھا. اور وہ روح کے ذریعے کیونکہ خود ٹھیک ہوا تھا، اس لیے مرغی کے لوگوں کو وہ ٹھیک کرتا تھا، دوبارہ انہیں مرغی نہیں پڑی. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ خداوند کی طرف سے دل کے مرض سے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ لوگ اگر کسی کے لیے دعا کریں تو دل کی بیماری چلی جاتی ہے. اگر دماغ کی بیماری خداوند، یا سننے کی بیماری، یا آنکھوں کی بیماری، یا منہ کی بیماری، یا ہاتھ کی بیماری، یا پاؤں کی بیماری، خداوند کے روح سے ٹھیک ہوئے بچے ہیں، ان سے میں تاکید کروں گا کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کریں، تاکہ وہ جس روح سے خود ٹھیک ہوئے ہیں اسی روح کے وسیلے سے وہ دوسرے بھی. یہ انسان کا جسم تو ایک ویز ہے، یعنی ایک پیالہ ہے جس میں خدا بھر دیتا ہے روح. پہلے اس کو خالی کرتا ہے، اس کو شفا دیتا ہے، اور پھر اس میں روح بھر دیتا ہے. اگر وہی پیالہ یعنی جسم دوسروں کو انڈیلے گا تو خدا کام کرے گا. یہ مجھے پہچاننا میرے اختیار میں ہے کہ میں کس سے ٹھیک ہوا ہوں. میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا، میں کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوا تھا، میں نے خدا سے دعا کی تھی، بغیر آپریشن کے، بغیر سب کچھ کیا. تو ایسے ہی آگے خداوند کا بڑھتا جاتا ہے کام، خداوند کا بڑھتا جاتا ہے، اور خداوند کا کام بڑھتا ہے تو ایک سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں. یہی بیان کر رہے ہیں
पौलुस रसूल कि एक ही की ताईद में दूसरे के बरखलाफ शेखी ना मारो। मुझे बता रहे हैं बेटे और बेटियों, मुझे ये बता रहे हैं कि एक का कलाम आपने सुना है यार, एक के दुआ से खुदावंद का जो बंदा है वो ठीक हुआ है, तो इसमें दूसरे के लिए शेखी नहीं मारी कि दूसरे के लिहाज से ये क्यों नहीं ठीक हुआ, क्योंकि उसको जो खुदा ने तोड़ा दिया हुआ है वो उसके लिए है, जो खुदा ने दूसरे को तोड़ा दिया वो फर्क है। वो सुनने के जो लोग सुनते नहीं है, हेयरिंग उनकी कमजोर है, वो उसके लिए दुआ करता है तो उसकी हेयरिंग अच्छी होती है। उसकी दुआ जो है वो आंखों को बीना करने वाले के लिए नहीं है, और अगर है तो खुदा जानता है कि खुदा ने उसको कितने तोड़े दिए हुए हैं। ये बयान कर रहे हैं, तेरे पास कौन सी ऐसी ये शेखी की बात हो जाती है। और खास कर यही होता है कि जिसे मैं अच्छा समझता हूं उसी की तारीफ करता हूं और दूसरे को लेट डाउन करता हूं, और जब दूसरे को लेट डाउन करता हूं तो मैं कौन होता हूं किसी को फर्क महसूस करने के लिए। मैं तुझ में और दूसरे में कौन फर्क करता है, और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तू दूसरों से नहीं पाई। और जब तूने दूसरे से पाई तो फख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई। तुम तो पहले ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो, और तुम में हमारे बगैर बादशाही की, और काश तुम बादशाही करते रहते और हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते। उन लोगों को बयान कर रहे हैं जो खुदावंद को नहीं जानते, उन्होंने भी बादशाही की है, और वो कहते हैं कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि आप बादशाही करते ही रहते। वो लोग जो खुदावंद को नहीं जानते थे वो बादशाही करते ही रहते, इस्राएल कौम, लेकिन क्यों ना कर सकी, क्योंकि अदमे मार्फत से जो हलाक होते हैं लोग। अदमे मार्फत क्या है? अदम क्या है? सच्चाई। मार्फत क्या है? किसी के वसीले से मिलती है। सच्चाई हमें किसके वसीले से मिली है? यीशु के वसीले से मिली है, और अगर हम उसी से दूर हैं तो हम हलाक तो होंगे। अदमे मार्फत की वजह से लोग जो हैं वो हलाक हुए, वो जो बादशाही है वो खत्म हुई, क्योंकि उन्होंने अपने जिस्म को यीशु के जिस्म की तरह तैयार नहीं किया। उन्होंने या तो जमीन के लिए, या औरत के लिए, या कबीलों के लिए, या बच्चों के लिए, बेटों के लिए। यसाया ने भी ऐसा किया है, यिर्मयाह ने भी ऐसा किया है, मोसेस ने भी ऐसा किया है, उसने भी कत्ल किया हुआ है। इब्राहिम ने भी झूठ बोला हुआ है फराउन और फलस्तीनियों के सामने। हमने देखना सिर्फ जीसस को है कि हम यीशु के साथ, जो हमारा बादशाह है, उसके बेटे जो हैं प्रिंस कहलाते हैं, और खुदा अपने प्रिंसेस और प्रिंसों को खुदावंद जो है वो बादशाह बनाता है। किन आदमियों के लिए? उन आदमियों के लिए जो यीशु को नहीं जानते। मोसेस को खुदा क्यों बनाया था? फराउन के लिए। पैदाइश की किताब 7वें बाब में आप देख लें, दोबारा अगर देखना चाहते हैं, पहली ही आयत में है। और फराउन को पैगंबर क्यों बनाया था? फराउनियों के लिए, सॉरी हारून को, आई एम सॉरी, टोटली सॉरी, आई एम गोइंग टू मच फॉर। आप ये 7वां बाब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपके नहाज शुक्रगुजार हैं। आपने चाहा कि कलाम खत्म किया जाए वक्त के मुताबिक। हम खुदावंद ये कलाम उन बच्चों में बांटते हैं जो खुदावंद आगे बढ़ना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं। खुदावंद, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मुझे भी मजबूत कर, मेरे खानदान को मजबूत कर, और हम तमाम एक कलीसिया के तौर पर, तेरी दुल्हन के तौर पर आपके साथ जुड़े रहें। यीशु नाम से मांगता और पाता हूँ, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जॉन जोसेफ इस खूबसूरत बाइबल स्टडी के लिए। जो हमारा खुदावंद जो है वो नहायत ही मोहब्बत और प्यार से भरा हमारा खुदावंद है, और वो बड़े
پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں تعلیم اور نصیحت کی باتیں اپنے بندوں کے وسیلہ سے بخشتا ہے، سکھاتا ہے، تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریں گے، اور میں درخواست کروں گا بھائی سنجے پال سے کہ وہ خدا کی خادم کے لیے اور آج کی اس ساری بائبل اسٹڈی کے لیے جو باتیں ہم نے خدا ان کے بندہ سے سیکھی ہیں، خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائیں اور ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ بھائی سنجے پال۔ بھائی سنجے پال، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کے مائک کا پرابلم ہے۔ سو آئیے جماعت میں سے اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے آج کے سارے کلام کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ جماعت میں سے کوئی بھی اپنا مائک کا میوٹ کرے اور خدا ان کی شکر گزاری کی دعا کرے۔ آئیے ہم اپنے اس طرح کو چکائیں۔ وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں عطا کیا، تیری مہربانیوں کے لیے تیرا شکر گزار ہے۔ خداوند تو نے خدا ہمیں دی ہے تاکہ ہم تیرے باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے خداوند، ہم یہ قیمتی وقت کو ہم ضائع نہ کریں بلکہ خدا اس کا فائدہ اٹھائیں اور خداوند ان تیرے خادموں کی باتوں کو سنیں اور اپنے دل کی تختیوں پر لکھنے والے ہوں۔ خدا ہم دعا کرتا ہوں تیرے بندہ کے لیے، ہر کے لیے جس کو خدا اپنی برکت عطا کر تیرے پاک کلام کو ہم نے سیکھا ہے خدا ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خدا ہم تجھ سے برکت چاہتے ہیں اور اپنے خادم کو اور کثرت سے خدا خرچ و استعمال کر اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خدا ان باتوں کو آج خدا ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خدا خود کو محض خواہش کا نام الجھے کر کے خدا پر ہم خدا پورے دل سے پوری توجہ کے ساتھ پورے خدا دھیان سے خدا کی باتوں کو سیکھیں تاکہ تیرے نام کرسٹو جلال ملے۔ دعا مانگتا ہوں خدا مائک کے ساتھ برکت ہے جو کے لیے جو خدائی کر رہے ہیں خدا کا درا ہے نا، ہاتھ ان کی مدد فاض کرتا رہے خدا دعا مانگتا ہوں میں خدا خاص کر مکی کے لیے خدا اپنے بچے کے ساتھ ہو خدا ان کو بڑی برکت عطا کر اور ان کی درازی بخش خدا تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں خدا کیونکہ اولاد جو ہے خدا تیری طرف سے یہ گفٹ میں ملتی ہے خدا یہ پھل جو ہے تیری طرف سے ان کو تو ہمارے ساتھ ہو اسی طرح جس پیار میں تو نے ہمیں باندھا ہے روز روز اس کو مضبوط کر تاکہ سب دے سکے میرے لوگ ہیں تو ان سے پیار کرتے خود ان کے ساتھ ہو اور خدا اس سے ڈاکٹر جان جوزف صاحب کے لیے خدا میرے خادم کے لیے دعا کرتا ہوں خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہو خدا درازی بخش تندرستی صحت فرمایا تاکہ وہ اسی طرح ہمیں پاک کلام سے خدا پاک کلام کی باتوں کو سکھاتے رہے اور ہم ان کو سیکھ کر ہم خدا تیری جات تک ہم پہنچنے والے ہوں تاکہ جو تیرے نام تابع رہتے ہیں تو ان کو پسند کرتا ہے تم کو بیٹے ہونے کا حق بخشنا ہے۔ ہماری دعا کو سن بھول کر سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ دیتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔